चलो। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आज हम आपको जो तरीका बता रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन के अंदर जो भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन है और उसके अंदर जो जीन इनकॉर्पोरेट किए गए हैं उनके लिए जो फास्टेस्ट वे है टेस्टिंग का कि जीन की प्रेजेंस या एब्सेंस के लिए, तो वो हम आपको बताने जा रहे हैं। वैसे फील्ड में भी जो है वो एक तरीक़ाकार है, इस तरीके से कि जब भी कोई जीन इंसर्ट किया जाता है तो उसके साथ एक मार्कर जीन भी इंसर्ट किया जाता है, और वो मार्कर जीन आम तौर पे किसी न किसी रेजिस्टेंस जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन होता है। तो इसमें जो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन मतलब है कि वो डाला गया है, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो सकता है या कैनामाइसिन हो सकता है, मोस्टली कैनामाइसिन। तो कैनामाइसिन आप जो है उसका सॉल्यूशन बनाते हैं और स्प्रे करते हैं या उसको ट्रीट करते हैं लीव्स को, जो न्यूली ओपन लीव्स होते हैं। अपर साइड से तीसरा, चौथा या पांचवा नोड काउंट करके उसके जो लीफ है उस पर आप इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, और उसके जहाँ ट्रीटेड लीफ है उस पर कोई धागा या टैग वगैरह बांध देते हैं, और 3 से 4 दिन लगते हैं उस पर स्पॉट्स आने में, अगर जीन इनकारपोरेटेड नहीं है। और अगर जीन इनकारपोरेटेड है तो वो उस एंटीबायोटिक को रेजिस्ट कर जाता है, और वहाँ पर एंटीबायोटिक से कोई भी फाइटोटॉक्सिसिटी के सिम्टम्स जो हैं वो नहीं होते। लेकिन अगर आपके पास ये 3 से 4 दिन नहीं है, और दूसरे ये कि आप टिपिकली ये पता करना चाहते हैं कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, लेकिन कौन सा जीन है, क्राइवन ए ऐसी है, क्राइटो ए या क्राइटो ए बी है, या कौन सा है, या भी इसमें मीन्स टू से कि इंसेक्ट रेजिस्टेंस की बजाय हर्बिसाइड रेजिस्टेंस का कोई जीन है। तो इसमें जानने के लिए उस टिपिकल जीन से रिलेटेड क्विक स्ट्रिप टेस्ट जो है वो क्विक स्ट्रिप बनाई जाती हैं। क्विक स्ट्रिप टेस्ट जो है वो 4 से 5 मिनट का आलमोस्ट प्रोसीजर है। इसमें ये फौरी तौर पर, ये जिस तरह मिसाल हम दे रहे हैं, ये क्राइवन ए सी, क्राइटो ए, दोनों ये इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस के जीन हैं। और अगर इसके साथ 3 जीन डाले हुए हैं, क्राइवन ए सी, क्राइटो ए या फिर CP4 EP SPS। अच्छा, ये हम बताना चाह रहे हैं कि क्राइवन ए सी या क्राइटो ए ये ऐसे हैं कि क्रिस्टलाइन, इसका क्राई से मुराद क्रिस्टलाइन। तो जब ये इसका जो भी प्रोटीन बनता है उसके जीन के रिज़ल्ट में, तो वो जब इंसेक्ट उसको अपना उसके लीफ को च्यू करता है, खाता है, तो फिर उसके माउथ पार्ट से गुजर के उसके जब मिड गट में यानी कि वो पहुंचेगी वो खुराक जिसमें वो जहर शामिल है, तो मिड गट के अंदर उसके जो है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स पैदा हो जाएंगे, और उसका जो भी उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाएगा। और डाइजेस्टिव सिस्टम ब्लॉक होने से वो फर्दर जो है खाना खाने की जो है वो उसके अंदर वो ख़त्म हो जाएगी, और वो ऐसे इंसेक्ट मर जाता है। और इसके जो दूसरा ये है CP4 EPSPS। तो EPSPS एक फिजियोलॉजिकल पाथवे है जो जड़ी बूटियों में मौजूद होता है। ये फिजियोलॉजिकल पाथवे को एक जैसे कि बाईपास दिया जाता है, ठीक है। तो इसका बाईपास दिया जाता है तो वो पूरा जो है वो उसका फिजियोलॉजिकल प्रोसीजर वो पूरा नहीं होने दिया जाता, वो अधूरा रह जाता है। तो इसका एक अल्टरनेट पाथवे CP4 EPSPS बनता है। तो इसके अल्टरनेट पाथवे की वजह से वो जो जड़ी बूटी है उसके अंदर भी सिमिलर किस्म की चेंजेस आती हैं कि वो अपनी खुराक जो है और वो फिर उसकी तरसील बाकी चीज़ें वो सारी, तो ऐसा उसका इफ़ेक्ट होता है और वो सूख जाती हैं, और वो इस तरीके से वीडिसाइड
جو ہے وہ ایریڈیکیشن کے لیے ویڈیسائڈ کا اپلائی کرنا، وہ ساری چیزیں وہ نہیں ہیں۔ تو یہ وہ جو گلائفوسیٹ وغیرہ جو سپرے ہوتی ہیں، تو وہ جو ویڈیسائڈ کا اثر ہے وہ اس پر اثر نہیں کرتا، جس پر ای پی ایس پی ایس کی بجائے CP4 ای پی ایس پی ایس، جس کے اندر CP4 ای پی ایس پی ایس ہوگا اس پر وہ ویڈیسائڈ اثر نہیں کرے گی، جبکہ جس کے اندر سمپلی ای پی ایس پی ایس ہوگا اس پہ ویڈیسائڈ اثر کرے گی اور اس کا پاتھ بریک کر کے ویڈیسائڈ اس کو کل کر دے گی۔ اس طرح ویڈز کل ہوتی ہیں، لیکن ہمارا جینیٹیکلی ماڈیفائڈ جو پلانٹ ہے وہ کل نہیں کرتا۔ اب ہم آپ کو اس کے پروسیجر بتاتے ہیں کہ اس میں ہم نے کیا چیزیں چاہیے۔ یہ اسٹرک چاہیے ہمیں، اس کے علاوہ ہمیں یہ ایپنڈ آف ٹیوب چاہیے، یہ اناکولیٹڈ ہونی چاہیے پہلے سے، اور پھر یہ ہمارا بفر سلوشن ہے، یہ ہمارا اسٹاک سلوشن آتا ہے، اور اسٹاک سلوشن ہے اس میں مطلب ہے کہ یہ ہم 19 پارٹ جو ہے ڈسٹلڈ واٹر اور 1 پارٹ جو ہے اس میں ہم اپنا یہ اسٹاک سلوشن استعمال کریں گے، کیونکہ 20x ہے، 20x ہے، اس لیے یہ ہم نے اس کا ورکنگ بفر جو ہے یہ تیار کیا ہوا ہے اس حساب سے۔ تو آئیے اب ہم اس کا فردر دیکھتے ہیں اس کا کیا کرنا ہے۔ یہ سامپل ہم نے لیا، یہ فیلڈ سے سامپل لائے ہیں، اور سامپل کس طرح کا لینا ہے؟ سامپل بھی آپ نے اولڈ لیف نہیں لینا، جو نیولی ایمارشڈ لیف ہو وہ اس میں سے آپ نے یہ سامپل لینا ہے، اور یہ ایپنڈ آف ٹیوب ہے، اور اس کا جتنا یہ سرکل ہے اتنا ہی آپ نے اس کو پنچ کر کے، تو یہ اس طریقے سے یہ آپ نے اس کا سامپل اس کے لے لینا ہے۔ یہ ایک بھی لے سکتے ہیں، 2 بھی لے سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہمیں یہ چاہیے، یہ ہیمر ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہیمر اب آپ نے اس کو نیچے لے جانا ہے ایسے، اور اس کے ہیمر سے اس کی دیواروں کو بھی اور اس کا سارا اس کو کرش کرنا ہے، بالکل چٹنی بنا دیں جس طرح آپ بہترین قسم کی چٹنی بناتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ چٹنی بنا دیں اس کو اچھے سے، ویسے اس کو ½ منٹ تک لگتا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اب اس میں تھوڑا سا بفر ڈالیں گے ہم، صرف 2 ڈراپ ڈالیں تاکہ یہ اچھے سے فنکشن کرے۔ اچھا، یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ لیف جو ہو جب فریش ہو تو اسی وقت ہی یہ کر لیں، یہ نہ ہو کہ لیف آپ کا جو ہے وہ پڑا رہے، صبح لائے ہیں اور دوپہر کو جا کے آپ اپنا اس میں کام کرنا شروع کریں، تو یہ کام نہیں کرنا آپ نے، کیونکہ بعد میں یہ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے اس کی کرشنگ کرنے میں نا۔ آپ یہ دیکھیں یہ گرین گرین سیپ سا اس کا نکل رہا ہے، تو یہ اب ہمارا یہ تیار ہے۔ اس کو ہم ½ ml تک فل کر دیں گے، یہ ہم ڈسکارڈ کر دیں گے ایک سائڈ پہ، اور اس کو ہم نے ½ ml تک فل کر دیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ہم اس کو کچھ ٹائم دیں گے تاکہ اس کے جو جین کا جو پروٹین ہے وہ اس کے ساتھ یہ جو بفر ہے کنجوگیٹ کر جائے، اور اس کی کنجوگیشن کے بعد ہی سٹرپ اچھے سے کام کرے گی۔ اس کو اب ہم اس کا یہ پرماننٹ مارکر سے اس کا سامپل کا جو نمبر ہے وہ نوٹ کریں گے، W4۔ ٹھیک ہے جی، یہ اب جب تک ہم اس کو ٹائم دیتے ہیں ہم ایک دوسرا سیمپل تیار کریں گے۔
یہ کوئی بڑا لیف نہیں لیا ہوا، بالکل نیولی ایمرجڈ اور نیولی اوپن لیف لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جو جتنے بھی ہمارے لیب کے کام ہیں وہ زیادہ تر اسی طریقے کا ہی ہم سیمپل لیتے ہیں۔ اور ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک جو ہے اس کا پنچ وہ بھی کافی ہے، تو ہم نے اس میں ایک میں ہم نے دو لیے ہیں، کیونکہ اسٹینڈرڈائز طور پہ ہمیں دو بتائے جاتے ہیں، اور اسٹینڈرڈ پروسیجر جو ہمارے لٹریچر میں وہ لکھا ہوا آتا ہے نا اس کے پیکنگ کے ساتھ، اس میں دو بتاتے ہیں۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بھی اگر آپ ضرورت کے تحت ایک لیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ یہ دو کے بجائے ایک بھی کام کرتے ہیں۔ آپ نے یہ دوسرے سیمپل کے لیے نیو جو ہے وہ ہیمر یوز کرنا ہے۔ پچھلے والے ہیمر کو ہم دھوئیں گے بھی، اور اس دھونے کے بعد سرفیکٹنٹ سے بھی ہم اس کو یوز کریں گے، ٹریٹ کریں گے، اور سرفیکٹنٹ سے ٹریٹ کرنے کے بعد ہم اس کو یوز کرنے سے پہلے اناکولیٹ بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے جناب، اسے بھی ہم اسی طریقے سے ½ ml تک فل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کو ہم سیمپل کا نام لکھیں گے W14۔ اب اس کو بھی ہم رکھ دیں گے آلموسٹ 30 سیکنڈس کے لیے۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ اب ہم نے یہ اسٹرپ لی ہے ٹرپل جین، کرائے 1 اے سی، کرائے 2 اے اور CP4 EPSPS۔ یہ اس کا آپ دیکھیں کہ یہ ایرو لگا ہوا ہے، یہ ہم نے اس حساب سے اس کو ہم نے جو ایپل ڈاف ٹیوب تھی ہماری اور جہاں کنجوگیٹ ڈاکر سے ہم نے بتایا اس کو یہاں سے انسرٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے یہ سک کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک ریڈ کلر سا بھی آ رہا ہے، ذرا دھیان سے اگر دیکھیں گے تو یہ ریڈ کلر سا بھی آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دوسری بھی ڈال دیتے ہیں اس میں۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ اتنی ہی دیر لگے گی، تقریباً کوئی 1 منٹ اس کو ہم نے اس میں رکھنا ہے، اور آلموسٹ 1 منٹ کے اندر ہی اندر یہ بینڈ جو ہیں وہ بن جاتے ہیں۔ تو ہم کرنٹ پہ جاتے ہیں کہ جو ہمارے جو ہے اتنی دیر ہم نے آپ کو دی ہے، تو اس میں ہمارا اس کا کیا رزلٹ ہے جو ہماری اب بن رہے ہیں جو سیمپلس، اس میں آپ دیکھیں یہ ہلکا ہلکا یہ بینڈ بننا شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ فردر 1 سے 2 منٹ اگر مزید لگائیں گے تو یہ مزید کلیئرٹی کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گے۔ یہ نظر آ رہے ہیں جی؟ یہ بینڈ ابھی تک کلیئر نہیں ہوا، ٹھیک ہے جی۔ اور جبکہ یہ نیچے والے 2 بینڈ ہیں یہ کلیئر ہیں، کرائے 2 اے بھی موجود ہے اور CP4 بھی موجود ہے، کرائے 1 اے سی کا جو بینڈ ہے وہ ابھی کلیئر اس میں نہیں ہوا، تو اس کو ہم ابھی فردر رکھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان میں کیا ریزلٹس آئے ہیں۔ اچھا یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیمپل نمبر W4، اس میں ہم نے ٹرپل جین سٹرپ لگائی ہے۔ یہ پہلا بینڈ جو بن رہا ہے یہ سٹرپ کے ٹھیک ہونے کا، اور جو ہماری ترتیب تھی جی اس کے مطابق ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے۔ پہلا بینڈ سٹرپ ٹھیک ہونے کا، دوسرا بینڈ کرائے 1 اے سی کا،
اور اس کے بعد تیسرا بینڈ پریزنٹ نہیں ہے، اٹ ڈز مین پرائر ٹو اے پریزنٹ نہیں ہے، اور لاسٹ بینڈ بنا ہوا ہے، تو CP4 EPSPS جین اس میں موجود ہے۔ اس کے اگینسٹ ہم دوسرا سیمپل ابھی جو ہم نے چیک کیا اس کو ہم چیک کرتے ہیں۔ یہ دوسرا سیمپل ہے، اس میں بھی اسی طرح کی ہم نے ٹرپل جین اسٹرپ ڈالی ہے، اور اس میں دیکھیں یہ چاروں بینڈ بن رہے ہیں۔ پہلا بینڈ اسٹرپ ٹھیک ہونے کا، دوسرا یہ کرائیونیسی، دوسرا یہ تھرڈ کرائٹو اے، اور فورتھ CP4 EPSPS، یہ چاروں بینڈ اس میں موجود ہیں سیمپل نمبر W14 میں۔ تو 4 میں جو ہے اب ہم اس کو کیسے لکھیں گے؟ ہم اس کو لکھیں گے، ایک منٹ اس کو ہم رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پلس کا سائن دیں گے، نیگیٹو اور پلس کا سائن دیں گے، یہ ہمارا 14 کا رہے گا، او سوری 14 تینوں پازیٹیو ہے، 4 کے رزلٹ میں ہمارے ہیں W4، جی W4 اس کا ہے پلس مائنس اور پلس، یہ رزلٹ ہمارے آئیں گے اینڈ فائنل۔ تھینک یو۔